अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। ईरान और अमेरिका अब इसराइल की जंग को इस वक्त 2 माह से ऊपर हो चुके हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई है जंग और आज यकम मई है। तो 2 माह के अंदर क्या अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल किए? क्या अमेरिका जो बार बार अपने नैरेटिव अमेरिका ने तब्दील किए, कभी वहाँ पे रजीम चेंज की बात की गई, कभी वहाँ पे ईरान को डिसमेंटल करने की बात की गई, अब नए हरमज़ की सूरत में उसको उसकी मईशत को तबाह करने का दावा किया गया। उसके साथ साथ ईरान के जो एटमी हथियार हैं या उनका जो जौहरी टेक्नोलॉजी उसकी एनरिचमेंट है उसको रोक लिया गया। क्या उनकी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी उसको बंद कर पाए या तबाह कर पाए? अभी तक अमेरिका किसी भी अपने हदफ को हासिल करने में उस तरह कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब अमेरिकन गवर्नमेंट को कांग्रेस के अंदर से अप्रूवल इजाज़त लेने की ज़रूरत है, अप्रूवल की ज़रूरत है, क्योंकि 60 दिन के बाद उस जंग की वहाँ से अप्रूवल ज़रूरी है कांग्रेस के अंदर। उसके साथ साथ बजट की अप्रूवल भी ज़रूरी है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वो अप्रूवल हासिल कर पाएंगे? और दूसरी जानब पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया इस जंग को रोकने के लिए या दुनिया के अंदर जो एक तबाही फैल रही थी उसको रोकने के लिए, अमन के लिए पाकिस्तान का जो किरदार था, क्या पाकिस्तान उस किरदार में कामयाब हो पाया? क्या ईरान और अमेरिका को एक दफ़ा फिर टेबल पर बिठाने में हमारी हुकूमत, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्या कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की जानब लगी भी हुई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं इस जंग के, और पाकिस्तान की इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रही हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अदलिया के अंदर एक दफ़ा फिर हमें एक जंग नज़र आ रही है, चपकलिश नज़र आ रही है, जजों के तबादलों की सूरत में एक नया वहाँ पे महाज खड़ा हो रहा है अदलिया के अंदर, ये किस जानब बैठेगा, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिरीन हैं जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। जबकि सिक्योरिटी इशूज़ और बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ़ रहे हैं पंजाब के जनाब डॉक्टर नवीद इलाही साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, डॉक्टर नवीद साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये अमेरिका और ईरान व अमेरिका की जंग ये तूल पकड़ती जा रही है। 2 महीने गुजर गए हैं। उम्मीद थी कि ये जंग रुकेगी। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, दोनों ममालिक को एक टेबल पर बिठाया और किसी भी कोशिश की किसी भी सूरत में उनके ग्रीवियंस ख़त्म हो। और इस जंग को ख़त्म करने की वजह सबसे बड़ी सिर्फ ये थी कि पूरी दुनिया जो इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला है और बिलखसूस मुआशी तौर पर वो तकलीफ़ दुनिया की दूर हो और दुनिया के अंदर अमन कायम हो। अच्छा, अब क्या ताज़ा तरीन क्या स्टेटस है? क्या ये दोनों फ्रीकैन एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे? आपका क्या ख्याल है? जी, बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब। देखिए, इस वक्त तो सूरत ये है कि कोई एक्टिव जंग तो नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह का एक स्टैंड ऑफ हुआ है, उससे सबसे ख़तरनाक बात जो मुआशी सूरत हाल है वो है, अगर खुदा ना खास्ता और 2 हफ्ता अगर इस तरह ही काम जारी रहा और वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वहाँ ब्लॉकेड जारी रहा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मईशत इतनी डिटेरियोरेट हो जाएगी। पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की, लेकिन बाकी जगहों पे जैसे बांग्लादेश है वहाँ पे तो राशनिंग शुरू हो गई है, हाँ जी। और उसके बाद आपको ये पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा और आपके फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है जिसका अदराक लोगों को शायद अभी नहीं है, और हुकूमतों ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि ये काम होने वाला है। अब आप देखिए कि जिस बात पे ये सारा स्टैंड ऑफ है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसका जो इनरिच यूरेनियम है उसको ख़त्म किया जाए। आप देखिए, पहले 2 दफ़ा कह चुके हैं पिछले हमलों में भी, अभी के भी है ऑब्लिटरेटेड द ईरानियन न्यूक्लियर सिस्टम। ईरान अगले 20 साल ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। अगर अच्छा। बनाना होता तो अब तक बना चुके होते, और इस तबाही के बाद तो बिल्कुल ही कोई चांसेस नहीं है इसका। अमेरिका को भी इल्म है। अब इनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है, उसको किसी काम का नहीं है जब तक वो
اس کے اوپر فردر کام نہ کر سکے، تو فردر کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی ان میں اب، تو اس لیے اس کے اوپر اڑ جانا جو ہے وہ بھی ایک حماقت ہے اور ضد کی بات ہے، سٹبرنیس ہے۔ اسی طرح ایران کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر مزید گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ ہم ٹھیک ہے آپ یورینیم کا کہہ رہے ہیں، ہماری ول نہیں ہے بنانے کی، اب تو بات اس بات پہ آ گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے تباہ کر دیا لیکن آپ ول شو کریں کہ آپ اس کو ریوائیو نہیں کریں گے، تو کہ ٹھیک ہے ہم ول شو کرتے ہیں۔ ایران ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم تو پیسفل مینس کے لیے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بیچ میں سپوائلرز ہیں انہوں نے صورتحال اس سے نہج پہ پہنچا دی ہے کہ بات بہت پرلونگ ہو گئی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قسم کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں وہ ایران یا باقی دنیا بھی اس کی عادی نہیں ہے۔ ایک ڈیولپر کے طور پہ، ایک ریئلٹی شو ایکٹر کے طور پہ تو آپ لوز ٹاک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایز اے ہیڈ آف سپر پاور آپ ایک تھریٹننگ ٹون اختیار کریں تو دوسرے اس کو ایک واقعی تھریٹ سمجھتے ہیں، اگرچہ ٹرمپ کے نزدیک وہ تھریٹ نہیں، وہ اگلے دن کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، لیکن دے ٹیک اٹ سیریسلی ایرانی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دوبارہ ضرورت ہے بیچ میں اچھا باقی پاورز ڈاکٹر بڑھ کے۔ صاحب، امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کا تقریباً 80 سے 85% ان کا جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ان کا باقی جتنا دفاعی ان کے ساز و سامان تھا وہ تباہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ایران ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ ہم امریکہ کو سرپرائز دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران میں اس حد تک تباہی ہوئی ہے، یا اگر تباہی ہوئی ہے تو پھر ایران کس طرح یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کے پاس ابھی بہت سارے سرپرائز موجود ہیں؟ دیکھیں 3 اہداف کے ساتھ آیا تھا امریکہ، تینوں ہدف پورے نہیں ہوئے۔ رجیم چینج، اگرچہ انہوں نے پوری ان کی ایک جو ہائرارکی ہے اس کو مار دیا، لیکن ان کو ریپلیس کرنے کے لیے آ گئے۔ دوسرا تھا کہ آپ نیوکلیر کا آپ انریچ یورینیم تو نہیں لے جا سکے، اور تیسرا تھا اسٹاک پائل آف راکٹس اینڈ میزائلز، اس کو بھی آپ تباہ نہیں کر سکے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ ان کے پاس ایک خاصی تعداد موجود ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جیسے خبریں آتی رہی ہیں کہ انہیں نارتھ کوریا سے بھی سپورٹ آتی رہی ہے اور یا آ رہی ہے، اور جیسے اب پوٹن بھی اس میں آئے ہیں اور انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا، سخت سٹیٹمنٹ بات اختیار کیا ہے کہ امریکہ کے لیے بھی کہ یہ نہ ہو، تو وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ان کو جنگ میں ایران پرووائڈ کرتا رہا ہے ڈرونز جو یوکرین کے اگینسٹ جی جی تھا، تو جوابی طور پہ وہ بھی پرووائڈ کرتے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو غلط فہمی ہے، ان کے پاس انتظام ہوگا تاکہ اگلے چند مہینے ٹھیک بھی ہو وہ گیا، لڑائی کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر شبیر صاحب، یہ دونوں فریقین پہلے جب پاکستان کے اندر پہلا دور ہوا ہے مذاکرات، تو اس وقت تو امید تھی کہ یہ مذاکرات آگے چلیں گے اور جنگ مستقل طور پر بند ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ڈیڈ لاک آیا۔ کیا یہ صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یا جو اب ایران نے ایک اور ایشو بھی اٹھایا ہے کہ ٹرمپ نے جو اپنی مذاکراتی ٹیم کو پاکستان آنے سے روکا تھا، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت میسو ہے، اور ایرانین نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ دیکھیں آپ جب فیلڈ مارشل گئے ہیں تہران، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بلاکٹ تھا اس کو کھولنا شروع کر دیا، لیکن ٹرمپ کی طرف سے اس کی بلاکٹ شروع کر دی گئی، تو ٹرمپ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا، تو ان کا یہ سوال بنتا تھا کہ کیا گارنٹی ہے اس کی کہ یہ بات کرے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد جب نیگوسیشنز ہوئی ہیں وہ ساری ریٹن نیگوسیشنز ہوئی ہیں، ہاں تاکہ کوئی زبانی میسج میں کوئی ابہام نہ رہ جائے، یا یہ نہ شک رہ جائے کہ اس نے کچھ کہا تھا درمیان میں کوئی اور بات کر کے آگے بڑھائی گئی ہے۔ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اٹس میسو اینڈ اٹس دیئر، اور اس کا ایرانینز بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس کی ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کر کے اس کے اچھا بعد پیچھے اچھا ہٹ گئے، یا جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح جنیوا اور اس کے بعد دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے، اس کے بعد امریکہ نے جس طرح بٹرے کیا، حملہ کر دیا، کیونکہ جو دوحہ والے مذاکرات ہیں ان میں تو کہا جا رہا تھا کہ ایران تقریباً تمام شرائط مان چکا تھا، اس کے باوجود ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اب ایران کیونکہ اس کا بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے حوالے سے،
اور وہ لکھ کے بات کر رہا ہے، تحریری طور پہ جو ایویڈنٹ ہے وہ بات کر رہا ہے، کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس وقت تھوڑا سا ہچکچا رہا ہے؟ دیکھیں، ہچکچا تو اس لیے بھی رہے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران، ایک قسم کی یہ بات پھیل گئی ہے کہ ایران ہیز ون دا وار، اور یہ بات پھیل رہی ہے کہ امریکہ کو ایک ڈیفیٹ ہوئی ہے اور پیچھے ریٹریٹ کر گئے ہیں. اس چیز کو یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا امپیکٹ انٹرنلی آئے گا. اب دیکھیے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں، اگرچہ وہ ان میں، جیسے میں پہلے عرض کرتا رہا کہ دونوں میں اب جنگ کرنے کا ایپیٹائٹ نہیں ہے. اس کی وجوہات مختلف ہیں. امریکہ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اندر جو سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم، انٹرنل پریشر بہت بڑھ جائے گا جو بڑھ رہا ہے ان کے اوپر. ابھی تو باڈی بیگز نہیں گئے، کوئی لڑائی کہیں پہ ہوئی اور باڈی بیگز گئے تو یہ پریشر وڈ بی انارمس، اور ٹرمپ شاید وہاں پہ نہ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پریشر کے حوالے سے ایک چیز اور بتائیے گا، کیونکہ آج جمعے کا دن، وہاں پہ امریکہ میں جمعے کا دن شروع ہو رہا ہے، پاکستان میں ختم ہو رہا ہے. آج انہوں نے کانگریس سے اپروول لینی ہے کیونکہ 60 دن سے تجاوز کر رہی ہے یہ جنگ. دوسرا بجٹ کی بھی اپروول ہے. کیا اس میں کامیاب ہو پائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے پیچھے جو سیکرٹری ڈیفینس اور باقیوں سے جو کویسچننگ کی گئی ہے، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ کیا وہ اس قابل ہے بھی کہ ان کو یہاں پہ رکھا جائے جس طرح کے فیصلے وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے یہ تمام چیزوں کو وہاں سے منوانا. اور جو دن گزریں گے اتنا ہی ان کے لیے حالات خراب ہوں گے. تو اس لیے اب وہ وہی کنفیوژن کے عالم میں ہے. اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے ایران کنفیوژن میں ہے کہ وہاں لیڈر نے بھی جو زخمی تھے انہوں نے بھی ایک انٹرنیشنلی بیان دیا ہے اپنا، جو یہ پرشین گلف ڈے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک وہاں کنفیوژن کا عالم ہے، ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے جس سے ان کو فردر نقصان ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کوئی اور مزید اس طرح کا فیصلہ کرنا. تو نیگیٹو ان کے خلاف آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی اور انٹرنلی بھی، ایون ریپبلکنز جو ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اس پہ آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ امریکہ مسلسل اپنے ٹروپس جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھجوا رہا ہے اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل. پہلے صرف اسٹیٹس آف ہرمز تھی، اب اس نے ایسا اپنے ٹروپس وہاں پہ پھیلانے شروع کر دیے ہیں. کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پلان کر رہے ہوں کہ عید بھی آنے والی ہے اور ان دنوں کے اندر دوبارہ ایک دفعہ پھر ایران کے اوپر حملہ کیا جائے؟ امریکی اخبارات کی رپورٹس بھی میرا خیال ایسی ہے ہیں. کہ آج سے 2 مہینے پہلے جو میرے سے سوال کر رہے ہیں، جی میں نے کہا امریکی اخبارات کی رپورٹس بھی کچھ ایسی آ رہی ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کیا حالات میں اس طرح کی چینجز آئی ہیں کہ وہ اس دفعہ زیادہ جو ہے وہ فوج، دیکھیں ان کا سسٹم ہی ڈفرینٹ ہے. وہ اپنی جو بوٹس آن گراؤنڈ کو شاید نہ بھجوا سکے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر باڈی بیگز گئے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جواب دینا. اور جو ہے جسے کہتے ہیں RMA، ریولیوشن ان ملٹری افیئرس، جو ان کا جو پچھلے ایک دہائی یا اس سے بھی زیادہ سے امریکن طریقہ کار یہ ہے کہ وہ میزائل پہ اور ایریل بامبنگ پہ ریلائی کرتے ہیں. وہ کر چکے ہیں اور مزید بھی کرنا ہوگا تو وہی ان کا طریقہ کار ہوگا. بوٹس آن گراؤنڈ کا بہت مشکل ہے. صرف اپنی حفاظت کے لیے یا ویسے شو آف پاور کے لیے کر رہے ہوں تو یہ علیحدہ بات ہے. کیونکہ یہ بھی جیسے کہا جا رہا تھا کہ جو یہ ملک ہیں، گلف سٹیٹس ہیں، ان کو ڈیمانڈ کیا تھا ایران نے کہ یہاں سے آپ امریکن بیسز اٹھائیں، تو وہ یہ بات پھیل گئی کہ وہ امریکن بیسز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو اس کو مزید نلیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوگا. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اپنی فوج کو اندر بھیجنے کی پوزیشن میں ہوں. پاسدارانہ انقلاب جو ہے اس کو وہاں پہ ان کے ساتھ فیس کریں گے. ڈاکٹر نویز الہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. دیکھتے ہیں اس جنگ کا کیا مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں، کس رخ پہ بیٹھتی ہے یہ جنگ. اس وقت ہوا ہے چھوٹی شارٹ بریک کا. ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور آ کے پھر یہ پیٹرولیم پرائسز کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.